रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। कैन यू हियर मी? अलैकुम। यस सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको इज्जत दे जी, भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू। मैं सर, इस्लामाबाद पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। बहुत मेहरबानी कॉल करने का भाई साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे बहुत। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई वाज नॉट इंक्लाइंड टू कॉल यू, बट लेकिन ये है कि आपने अभी जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एक जूम के कॉलर से जो बात की है, मैं बड़े अरसे से आपको 3 इयर्स से मैं आपको देख रहा हूँ और जी आपको सर, कोई भी लेक्चर मैंने मिस नहीं किया। माशाल्लाह। और जो है लेकिन मैं आपसे थोड़ी-सी लंबी बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो। अगर जी आप गुस्सा बिस्मिल्लाह। करके मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर दें तो। नहीं नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह करें, हम मज़ा आता है आपसे गुफ्तगू करने में, माशाल्लाह, बात करें। अच्छा, बस वैसे ये तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना वैसे अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। मैंने हाँ, यूँ करता हूँ। इस तरीके से करता हूँ कि हम जब मजालिस में जाते थे ना, हम्म, तो हमेशा जब सुन्नी उलमा को सुनते थे तो वो हमेशा रेफरेंस से बात कर रहे होते थे, तो और जब हम मजालिस में जाया करते थे तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती थी कि हमारे जो आलिम हैं वो भी इसी तरह रेफरेंस से बात किया करें। लेकिन सही। डेफिनेटली मजलिस का जो है वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ पे वो इतनी बुक्स कैरी करके नहीं जा सकते और वो हमें रेफरेंसेस ना देते, तो लिहाजा मोस्टली जो जितने भी आलिम होते हैं वो अपनी तरफ से बात करते हैं, ठीक है? और वो रेफरेंस इस तरह नहीं देते। हदीसें तो वो बोलते रहते हैं, हमें समझ आ जाती हैं, मगर ये है कि वो रेफरेंस से कभी बात नहीं करते थे। लेकिन फिर इन द मीनवाइल मैंने फिर आपको जब देखा, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल होने को हैं, तो आप जो है ना, आपने हमारी यानी शियों की जो है ना, जो दुखती रग पे हाथ रखा और फिर जो है वो आप जो है आपने रेफरेंस से बात करना शुरू की और फिर इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने अहले सुन्नत वल जमात वालों को जो है वो डाउन किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह शिया जो है वो पाकिस्तान में वो बहुत अकड़ के चल सकते हैं और जो है वो डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि अब उनको पास भी नॉलेज आ गया बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू बस सर। मैं अपनी थोड़ी-सी तमहीद में मैं आपसे ये बात करना चाहता था, तो आई वाज़ वेरी वेरी मच सैटिस्फाइड एंड वाज़ वेरी थैंकफुल टू यू कि थैंक यू सर। आप इस तरह आए और आपको हम बहुत जगह पे डिफेंड करते रहे, आलिमों के आगे भी और लोगों के आगे भी, इवन खानदान के लोग जो आपकी मुखालफत करते थे, बिकॉज़ क्योंकि शुरू-शुरू में आपने अहले तीशी हज़रात को भी लिया, जिसमें जो है वो नसीम शिराज़ी साहब भी आए और मुताहिरी साहब भी एक आए और एक वो तकी हम्म, हाशमी साहब भी थे। लेकिन ये है कि उस तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस मुहर्रम पे मैं आपसे थोड़ा-सा डिसअपॉइंट इस तरीके से हुआ हूँ। बावजूद इसके कि आई आई एप्रिशिएट यू अ लॉट, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा आपको हम्म, पसंद भी करता हूँ और एप्रिशिएट भी करता हूँ और आपकी बातों को बहुत गौर से सुनता हूँ। लेकिन सर मतलब कि एक चीज़ मैंने नोट की है कि आप जो हैं वो इस सारी बातों से करते-करते आप ईरान की दुश्मनी में आप इतने आगे चले गए कि मेरे ख्याल में तो इतना अमेरिका भी और इसराइल भी इतने दुश्मन नहीं जितना आप बज़ाहिर लगते हैं। आई एम सॉरी टू से, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा मेरी बात, हम्म, ठीक है? लेकिन इस कदर ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल में। आप ठीक है, मैं आपकी इस बात पे तो टोटली एग्री करता हूँ कि जो मर्जियत और जो वलायत फ़क़ीह का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक है, एंड आई टोटली एग्री हम्म, विद। लेकिन आप अगर इसको सिर्फ़ इल्मी बहस तक रखते और शियों को इंतहाई प्यार और मोहब्बत से, क्योंकि वो भी हम्म, आपकी उसी तरह मोमिन भाई हैं, ठीक है? एटलीस्ट चले वो अगर बिदअत का शिकार हैं, अगर आपके ख़्याल में ये दोनों चीज़ें बिदअत हैं, मगर फिर भी एटलीस्ट 12 इमामों का, उसी तरह रसूल अल्लाह का, इसी तरह 12 इमामों का, 14 मासूमीन को मानने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, उनके दुःख में रोने वाले हैं, ठीक है? उनकी बातों पर अमल करने वाले हैं। एटलीस्ट आप उन इतना तो उनको मार्जिन दें और इसी तरह ईरानी के लिए भी। मगर ये शिद्दत उस वक़्त के बाद से आई जब रईसी की डेथ होती है और बात गालिम गलूच तक पहुँच जाती है। अब आप अगर बात करेंगे तो आपने मतलब कि एक्सप्लिसिटली एक आलिम को इस तरह की बात करते हुए एक ज़ेब भी नहीं देता, ठीक है? वालिद। नंबर 1। सर यस, बिल्कुल आपको आपको ये पता बिल्कुल हु मैं किल बिल्कुल रईसी? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, मैं मुझे पता है। आई मैं वो उसके हु ऊपर किल बाद में आऊँगा, रईसी? लेकिन मैं पहले सिर्फ़ तौहीद में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब आपके ग्रुप्स थे ना, ये उर्दू ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप और इंग्लिश ग्रुप, मैंने वहाँ पे सिर्फ़ आपकी इस बात को आके एक इंतहाई अच्छे तरीके से और आपको इज़्ज़त देते हुए आपसे इख्तिलाफ़ किया और आपके मॉडरेटर्स ने मुझे वहाँ से किक आउट कर दिया, ठीक है? लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ़ भी तो एक ज़रूरी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी हम्म, बातों से जो है ना वो इत्तेफ़ाक किया जाए। आप भी कोई हम्म, मासूम तो है नहीं। ठीक है? तो मैं बस ये हम्म, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी दुश्मनी में इतना नहीं चले जाएँ
کہ آپ دشمنوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. جس طرح مطلب لوگ آپ کو جس طرح کہتے ہیں کہ جی آپ ایجنٹ ہیں, میں اس بات پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. بٹ آئی بلیو کہ دیٹ یو ہیو گاٹ سم پرسنل گرج اور ایجنڈا اگینسٹ ایران وچ از ناٹ گڈ, وچ از ہرٹنگ شیعائزم. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ ذرا اس بات پہ توجہ دیں. مختلف لوگ بیچارے آتے ہیں, میں یہاں پہ دیکھتا ہوں سارے لوگ یہاں پہ وہ ذرا کوئی اتنے آپ سے وہ بحث نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا نالج. تو لہٰذا وہ بس اسی بات پہ وہ امپریس ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کائنڈلی آپ اس بات کو ذرا چیک کیجئے, اور اگر وہ ہے میں تو اس بات کا آپ کائنڈلی مارجن دیجئے. اور اگر آپ اہل تشیع کو یا تشیع کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں یا درست راستے پہ لے کر آنا چاہتے ہیں جس میں یہ تقلید اور مرجعیت نہ ہو, تو پھر آپ کو بڑا پولائٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا. دیکھ لیں اس کے بعد جب سے اپنے رئیسی کے خلاف اس طرح کی اتنی باتیں کی, یا ایران کے خلاف اتنی باتیں اپنے کی ہیں, دیکھیں شیعہ لوگوں نے آنا آپ کے ساتھ بند کر دیا, یعنی علماء نے آنا بند کر دیا. تو پھر بتائیں کہ شیعت کیسے ٹھیک ہوگی, جبکہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ اپنا موقف بتا دیا ہے کہ مرجعیت اور ولایت فقیہ کے جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے, وہ دیٹ از ایکوریٹ. ٹھیک ہے, بدعت ہے, لیکن اب آپ بدعت کا سن یہ لیں, نہیں اب جواب کہ سن آپ جی لیں. بالکل لیٹ می آپ ٹاک ناؤ. تھینک یو. بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پرسنل گرج ہے, تو آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, بیکاز یو ڈونٹ نو واٹس ان مائی ہارٹ, اور میرے ساتھ ایران نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ایران کے ساتھ میری کوئی پرسنل دشمنی ہوتی تو اس کا کوئی رپورٹ آ جاتا بھائی کہ بھائی میں نے ایران میں چوری کیا ہے یا میں نے ایران میں فلان کام کیا ہے, تو ایران نے میرے ساتھ سختی کی ہے, تو اس لیے میں ایران کا دشمنی ہوں. کوئی اگر پرسنل کوئی چیز ہے, کوئی پرسنل چیز اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, کیوں ایسی اسٹوری نہیں ہے, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, کیوں آپ اس بات کو نہیں قبول کر سکتے کہ میں بالکل ریلیجیس گراؤنڈز پر ایران سے اختلاف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں پرسنل گرج کی وجہ سے ایران سے اختلاف کر, یہ بالکل غلط بات ہے, ایک بہتان ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ آپ نے دشمنوں کا ساتھ دیا. بھائی میں نے کب دشمنوں کا ساتھ دیا؟ ایران کی دشمنی میں نے شیعوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا؟ کبھی نہیں. شیعوں کا دشمن دے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ میں امریکہ کو شیعہ کا دشمن نہیں سمجھتا. آئی ڈونٹ تھنک ویسٹ امریکہ یا یورپ کو شیعوں کی پرواہ ہے. They just want their national interest. They want to protect their national interests. وہ اپنے قومی مفادات کا حفاظت کرتے ہیں. اگر شیعوں سے نہ لڑ پڑیں تو ان کو شیعوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. شیعہ اگر خود امریکہ سے پنگا نہ لیں, برطانیہ سے پنگا نہ لیں, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کو نمبر 1 مانتے ہیں یا نمبر 4 مانتے ہیں. اس بات سے ان کو پرواہ ہی. آپ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, آپ ماتم کرتے ہیں نہیں کر. امریکہ میں جتنی ماتم آزاداری ہوتی ہے, آزادی کے ساتھ بھائی بے مثال ہوتی ہے. ہر طرح کے مجالس یہاں پہ ہوتے ہیں, پوری دنیا کے علماء ادھر آتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. امریکہ کو گالی بھی دیتے ہیں, بیچارے امریکہ والے اس کو کچھ نہیں بولتے. وہ اختلاف ایران سپورٹر والے علماء ادھر آتے ہیں, ویزا لے کے آ جاتے ہیں, ادھر مجلس پڑھتے ہیں, امریکہ ان کو ویزا بھی دیتے ہیں, ادھر امریکہ میں آتے ہیں, مجلس بھی پڑھتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. تو میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ امریکہ جو ہے شیعہ تشیع کا دشمن ہے. امریکہ ایک سیکولر ملک ہے. امریکہ اپنے مفادات کا محافظت چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اگر میں اس بات کو عرض کروں کہ اگر شیعہ خود, لیکن شیعہ قیادت ابھی بہت ہی انفارچونیٹلی کس کے ہاتھ میں, خامنئی صاحب کے ہاتھ میں. شیعہ جو طائفہ ہے اس کا پولیٹیکل ریلیجیس لیڈرشپ خامنئی صاحب کے ہاتھ میں. آپ نہ کہیں سیستانی صاحب کے ہاتھ میں. سیستانی صاحب کے ہاتھ میں, وہ فتوے کے حد تک اس کے ہاتھ میں, وإلا اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. خامنئی سیستانی صاحب وہ فتوے بھی نہیں دے سکتا جس سے خامنئی صاحب اس کا مخالف ہو. مثلا خمزنی کے مسئلے پر, تطبیر بدن سے خون بہانے کے مسئلے پر خامنئی سیستانی صاحب کا اصلی فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے. خامنئی کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. خامنئی کے ڈر سے وہ اپنے فتویٰ کبھی پبلش نہیں کرتا. سیستانی صاحب بالکل کہتا ہے میں اس مسئلے میں خاموش ہوں. اعلان کے اس کا ای میل موجود ہے 20 25 30 سال پہلے والا, کہ وہ اس زمانے میں کہتا تھا یہ جائز ہے. اچھا, عرض یہ ہے کہ لیڈرشپ ایران کے ہاتھ میں, اور ایران بلا وجہ دیکھیں, یعنی ایران یعنی خامنئی صاحب ایرانی قوم کو اس نے برباد کر دیا. یعنی اب اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کہاں پہنچ گیا, ترکی کہاں پہنچ گیا, امارات کہاں پہنچ گیا. 30 سال 40 سال پہلے امارات کی کیا پوزیشن تھی, اب کہاں ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, فائنانس میں, اور ایران 0 سے 0 تر ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح شیعہ قوم. عرض یہ ہے کہ اگر شیعہ قیادت خود بلا وجہ فلسطین کی وجہ سے, فلسطین از ناٹ اے کریٹیکل ایشو فار اس, تشیع کا اس میں کوئی وائٹل انٹرسٹ نہیں ہے فلسطین میں, جیسے پاکستان کو کوئی وائٹل انٹرسٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. نہیں اب بیت المقدس پاکستان ہے جو ہے وہاں پہ، اپنے وہاں پہ قومی مفادات کو، نیشنل انٹرسٹ کو فلسطین پہ قربان نہیں کر سکتا، لیکن خامنئی صاحب پورے شیعہ قوم کے مفادات کو فلسطین پہ قربان کر. عرض یہ ہے کہ امریکہ دشمن نہیں، اگر شیعہ خود دشمنی نہ کرے امریکہ کے ساتھ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی میک اپ ایسی ہے کہ شیعہز آر نیچرل allies with the West. Natural allies. Not only there is no animosity, but because the majority are non-Shia, natural alliance ہے شیعوں کے درمیان. اگر یہ ظاہری طور پر مینوفیکچر جو اپوزیشن ہے شیعوں کی، یہ خامنئی صاحب کی جو اس کی جو اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس کے بہرحال اس کے اپنے سائیکالوجی ہے، آئیڈیالوجی ہے، پیچھے اس کے وجوہات کیا ہیں وہ بہت ڈیپ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو عرض یہ ہے ہمارا اصلی جو دشمن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں دشمن کون ہے. دشمن ویسٹ نہیں ہے، ہمارا جو اصلی دشمن ہے وہ کون ہے؟ تکفیریز ہیں. تکفیریز ہیں بالکل ود ان دی مسلمز ہے سر. پلیز ابھی اگر ہم تکفیریز. اب ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک منٹ ابھی پہلے ہم دشمن کو پہچانے. دشمن کون ہے؟ دشمن کو ہم نے دشمن کی تقویت کی، ایران نے خود دشمن کی تقویت کی. امریکہ کو ایران کی سیاست نے امریکہ ویسٹ کو تکفیریوں کا یار بنا دیا، تکفیریوں کا سپورٹر بنا دیا. سعودی عرب کا الائی بنایا، اور سعودی عرب خاندان کو مجبور کیا، سعودی خاندان کو، کہ وہ تکفیریوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان پہ انویسٹ کریں. حالانکہ 1979 سے پہلے سعودی خاندان، شاہی خاندان تکفیریوں پہ انویسٹ نہیں کرتا تھا اس طرح جو آج اس نے پچھلے 40 سال میں کیا. تو یہ خود شیعوں نے تکفیریوں کی بہت خدمت کی ہے، ایرانی انقلاب نے بہت خدمت کیا. تو عرض یہ ہے، تو آپ کا دوسری جو پوائنٹ ہے کہ میں نے ایران دشمنی میں نے دشمن کا ساتھ دیا، یہ بالکل غلط ہے. دشمن کو پہلے پہچان لو کہ دشمن کون ہے. دشمن تمہارے تکفیری ہیں. میں نے تکفیریوں کی کمر توڑ دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور میں نے امریکہ کی کبھی حمایت نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی کہہ دے کہ میں نے امریکہ کا ساتھ دیا. یہاں پہ کوئی، یعنی میری باتوں سے امریکہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگر تقریر کرتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مگر آپ کی باتوں سے شیعت کو بہت نقصان ہو رہا ہے. کچھ نقصان نہیں ہوتا. میری باتوں سے تشیع کا احیاء ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میری باتوں سے تشیع کو کوئی نقصان. تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع یہ نام ہے. بتائیے، اگر نہیں سر، مجھے پہلے اس سے بتائیے، اگر امریکہ کو اگر اپنا نیشنل انٹرسٹ عزیز ہے تو ایران کو بھی تو ایک بحثیت ہے ملک، اس کو بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ عزیز ہے. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. 1979 میں اگر وہ 79 میں اگر آیا ہے انقلاب، تو وہ اپنے ملک کے اندر لے کر آئے ہیں نا. امریکہ نے اسی وقت ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے. نہیں لگائی ہے نا، امریکہ نے سینکشن نہیں لگائی ہے. امریکہ نے سینکشن نہیں لگائی ہے. امریکہ نے اس وقت تک سینکشن نہیں لگائی جب تک انہوں نے امریکی ایمبیسی پہ حملہ نہیں کیا. امریکہ کے سفارتکاروں نے انہوں نے 1.5 سال تک انہوں نے یرغمال نہیں بنایا. یہ وحشی گری دنیا میں آپ نے دیکھا کہیں ہوتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے دنیا میں ایسی وحشی گری کہ خمینی نے شیعہ مذہب کے نام پر تم نے ڈپلومیٹس کو، ملک کے نہتے شہریوں کو تم نے یرغمال بنا دیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھے لوگوں کو. وہ سفارتکار ہیں، ان کو تم نے. میں نے انٹرویو دیکھا تھا جو فرینچ سے آیا تھا، جو میں نے انٹرویو دیکھا تھا اس کا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ہمیں ملنے دیا، تو اس نے اس کو ملنے دیا تھا. ایسی بات نہیں ہے سر. بات ملنے دیا ہے وہ بھائی، ہاسٹیج تو لیا تھا نا. ہاسٹیج بنانے کے بعد دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ، میں امریکہ کی سیاست دیکھیں یہاں پر، میں آپ کو یہاں پہ مائنڈ سیٹ بتاؤں. پلیز allow me to elaborate. Please allow me to elaborate. یہاں پہ تو دے دوں. عام طور پر پاکستان میں امریکہ کے خلاف ایک بہت ذہنیت پائی جاتی ہے، ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہر چیز کو بلیم کیا جاتا ہے امریکہ پر، ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے. اور میں نہیں سمجھتا دس از جسٹیفائڈ ان ایوری کیس. میں بعض کیسز میں یہ درست ہے، لیکن جس انٹینسٹی کے ساتھ ہر چیز میں امریکہ کو بلیم کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں، ابھی آپ کو موسٹ ریسنٹ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ابھی جب یہ ہانیہ کی انتقال کے بعد انہوں نے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم بدلہ لیں گے، تو امریکہ نے اپنے 2 بیڑے بھیج دیے نا. اب اچھا، آپ جب کہہ رہے تھے نا کہ ابھی انہوں نے 350 میزائل پھینکے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں لگا. اب بتائیں کہ وہاں پہ 5 کنٹریز جب اپنے اتنے ایڈوانس جو ہے ٹیکنیکس کے خلاف ان کو روکنے والے ہوں، تو میزائل کیسے وہاں پہنچیں گے؟ 2000 نہیں پہنچیں گے نا، تو نہیں پہنچیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ ایران نے یہ تو ثابت کیا کہ ایٹ لیسٹ اس میں غیرت ہے. باقی مسلمان کیا فائدہ؟ That's not good for you. نہیں فائدہ مجھے یہ بتائیے کہ جب It's not good to defy the whole world. جب رسول اللہ کے زمانے میں جب جنگ بدر میں ان کے ساتھ دیکھیں یہ اس غیرت کا بندے تھے، تو اگر یہ بندہ کہنے شروع کر دیں رسول اللہ کو، I'm sorry، آپ مجھے بات کرنے دیں نا، آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں
ہر ملک کے لیڈر کو اپنے قوم کی مفادات کی پروٹیکشن کرنی چاہیے کہ میرے قوم کیسے آگے بڑھے تعلیم میں، انڈسٹریز میں، اجازت دیں مجھے، پلیز مجھے بات کرنے دیں، مجھے پلیز بات کرنے دیں، پلیز مجھے بات نہ کاٹیں. ہر ملک کے لیڈر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ملک کی ترقی کیسے ہو، میرے ملک میں غربت کیسے کم ہو، میرے ملک کی ٹیکنالوجی میں کیسے آگے بڑھ جائے، میرے ملک کے یونیورسٹیز کیسے بہتر سے بہتر سائنٹسٹ پیدا کریں، میرے ملک کے انڈسٹریز کیسے ایڈوانس ہوں، میرے ملک میں یہاں پہ پروڈکشن بڑھ جائے نا، یہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے اجازت دیں پلیز مجھے بات کرنے دیں. غیرت دکھانا، اس طرح بیوقوفانہ غیرت دکھانا کہ میں غیرت دکھا رہا ہوں کہ میں اسرائیل کو مار سکتا ہوں، وہ بھی دیکھیں، وہ غیرت پتہ کس کو دکھایا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اسرائیل کو غیرت نہیں دکھایا تھا، آپ جیسے بیچارہ عوام سادہ ذہنشیوں کو. کیونکہ خامنئی صاحب کے لیے ذہن میں یہ بڑا اہم ہے، اس کی سائیکولوجی آپ نہیں جانتے خامنئی صاحب کو. یہی جو آپ پاکستان میں بیٹھ کر اس کو ایک بڑا آدمی سمجھتے ہیں، یہی وہ اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. خامنئی اس کو بہت ویلیو دیتا ہے کہ پاکستان کے شیعہ یا افغانستان کے شیعہ یا غیر شیعہ بھی یا مختلف ملکوں میں لوگ مجھے بہت پاورفل لیڈر سمجھتے ہیں. یہ اس کے لیے بہت اہم ہے. اس نے جو اسرائیل پہ میزائل بھیجا نا، اس سے پہلے اسرائیل کو خبر دی ہے، امریکہ کو خبر دی ہے، ان سب ملکوں کو خبر دی کہ ہم حملہ کر رہے ہیں. تو یہ غیرت ان کو نہیں دکھا رہے تھے. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ لسن. آپ جو کہہ غیرت دکھائی، یہ ڈسپلے کس کے لیے تھا؟ یہ ڈسپلے دنیا کے لیے نہیں تھا، آپ لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ دنیا کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ایران جو میزائل دیکھ رہا ہے یہ تو ایک تماشا ہے. تم جو پہلے بتا رہے ہو کہ ہم مارنے والے ہیں اور سامنے سے 5 ممالک اپنے جہاز لے کے آتے ہیں وہاں پہ اسرائیل کی دفاع کے لیے، تو تم اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں وہ تو سب کو پتا ہے، اور نقصان پہنچا بھی نہیں نا. وہ کس کے لیے تھا؟ آپ لوگوں کے لیے، کہ پاکستان کے پریس میں، ہندوستان کے پریس میں، عراق کے پریس میں، لبنان کے پریس میں، اور یمن کے پریس میں، اور ایران میں جو ادھر بیچارے شیعہ، ان کو پتہ چلے گا کہ ایران نے غیرت دکھائی ہے. اور اس غیرت کا صرف اور صرف کس کو فائدہ پہنچا؟ خامنئی صاحب کی انا کو. ایک ڈکٹیٹر، ایک پیری ڈکٹیٹر، ایک بروٹل ڈکٹیٹر، ایک خون ریز ڈکٹیٹر کی انا کو فائدہ پہنچی ہے. یہ دیکھیے، مجھے بتائیں کہ ایران نے آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں اس غیرت کا، ایک منٹ انوار حسن صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اس غیرت دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایران کی اجازت دے، ایران کی فائنانس بہتر ہوتی ہے، انڈسٹری ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا ہے، دنیا میں اس کے تعلقات بہتر بنتے ہیں. ایرانی یا تشیع کو کوئی فائدہ ملتا ہے، مذہب شیعہ کو فائدہ کیا ہے اس کا؟ اسرائیل کو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہر قوم کے ایک اپنا ایک غیرت اور ایک تشخص ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور اس نے ریٹیلیٹ بھی صرف اس وقت کیا جب انہوں نے، تو بتائیں نا اس کا فائدہ کیا پہنچا نا اس غیرت کا؟ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، اس پہ اس نے سعودی عرب اور جتنی بھی کانفرنسز ہوئی، اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورے اسلامی ممالک مل کر کچھ جو ہے نا اسرائیل کو سبق سکھائیں، لیکن کوئی اس کا ساتھ نہیں آیا. اگر کوئی غریب کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، کیا یہ بری بات ہے؟ میں آپ کو کتنا آپ سمپل آدمی ہیں. اب یو آر ویری سمپل. ڈونٹ یو نو سعودی عربیہ بیکاز آف ایران، بیکاز ایران پالیسی کی وجہ سے سعودی عرب، اردن، امارات اور ایجپٹ، پلیز سن لیں، پلیز میں بات کر رہا ہوں، مجھے سن لیں. یہ اسرائیل کے ساتھ بھائی بن گئے. دس از ایران who pushed everybody in Israel's corner. ایران نے سب کو اسرائیل کا حلیف بنا دیا ہے. اسرائیل پہلے، اجازت دیں، 1973 میں سب عرب ممالک نے آئل امبارگو لگا دی کہ ہم مغرب کو تیل نہیں بھیجیں گے. اس کے لیے فلسطین کی وجہ سے، فلسطین کا سب عرب کیمپ متحد تھا فلسطین کے خلاف. آج کیسا ہے؟ سب عرب کیمپ متحد ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف. یہ کس نے کیا؟ یہ خامنئی صاحب نے کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خامنئی صاحب کے پالیسیز اسرائیل کے ضرر میں ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. خامنئی صاحب کے پالیسیز تشیع کے ضرر میں ہیں، ایران کے ضرر میں، اسرائیل کے فائدے میں ہیں اور عربوں کے فائدے میں. اس سے کوئی، اگر آپ کہتے ہیں نا ملک کی غیرت ہوتی ہے، اس کی تشخص ہے، اور بھائی یہ لیڈر کا کام ہے، ایک اچھے لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کی بہتری کو سوچے کہ میرے قوم کی بہتری کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ایک ایسا اقدام اٹھائے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ جیسے سادہ شیعوں کو پاکستان میں، تاکہ آپ واہ واہ کہہ دیں.
نہیں ایسی بات نہیں ہے سر. آپ مجھے بتائیں نا انوار حسن صاحب, آج آپ سوچیں, کل سوچیں, پرسوں سوچیں, ایک ہفتے کے بعد مجھے بتائیں کہ ایران نے جو میزائل بھیجے تھے اس سے ایرانی قوم یا شیعہ قوم کو فائدہ کیا ہے؟ اور اس نے کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. اور اگر واقعا ایک اور سوال, کے باوجود ایک اور سوال, سینکشنز کے باوجود اور اتنی لو کرنسی لیول کے باوجود سروائیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اتنے عرصے سے. that's wrong. why کیوں سینکشن سعودی عرب پہ نہ ہو کہ ایران پر ہو؟ نہیں مجھے بتائیں کہ کیوں سینکشن سعودی عرب پر ہوں کس فیلڈ میں نہ ہو؟ ایرانی پیچھے ہیں, کس فیلڈ میں ایرانی پیچھے ہیں مجھے بتائیں. فائنانس میں زیرو ہیں. ایران از اے بینکرپٹ کنٹری. بینکرپٹ کنٹری, لیکن کبھی بینکرپٹ کنٹری. ابھی ایران میں پاور شارٹیج ہے. ایران میں ایران کی آئل پروڈکشن اس کے اپنے ملک کے لیے کافی. ایک منٹ, آپ میرے باتوں کو کاٹ رہے ہیں, ایک منٹ مجھے اجازت دیں. دیکھیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران نے بڑے کارنامے کیے, سینکشنز کے باوجود ایران آگے بڑھ رہا ہے. یہ اجازت بات نہ کاٹیں, پلیز سن لیں. یہ خامنئی صاحب کی لیڈرشپ کی فیلئر ہے کہ ایران پہ سینکشنز لگے ہیں. کیوں سعودی عرب پہ سینکشنز نہیں ہے؟ کیوں امارات پہ سینکشنز نہیں ہے؟ امارات نے ترقی نہیں کی پچھلے 40 سال میں. آپ پکچرز دیکھیں. پلیز خاموش, پلیز کوائٹ. امارات پچھلے 40 سال میں دیکھیں کہ امارات کی حالت کیا تھی. زیرو. وہاں پہ مٹی ان کے ایئرپورٹ جو تھا وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا. رن وے ان کا جو تھا وہ کچی رن وے تھی اس کی 60s میں. ابھی دیکھو امارات جو یورپ سے بہتر بنا. اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں, یہ کوئی اکامپلشمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایسے پالیسیز اختیار کریں کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی قوم نیچے سے نیچے چلا جائے, آپ پہ سینکشنز پڑیں اور آپ کے دشمن امیر سے امیرتر بن جائیں. جب ایران پہ سینکشن بنتے ہیں, تیل کے پروڈکشن, آئل پروڈکشن سے, اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا؟ مجھے بتائیں نا. رشیا اور انڈیا اس سے آئل ایکسپورٹ جو ہے نہیں, رشیا کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ایران پہ سینکشنز پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا تیل ڈالر میں نہیں بیچ سکتا. یہ اس کا تیل اور جو بھی کنٹری ان سے تیل خریدے گا, جو کمپنی ان سے تیل خریدے گا, وہ امریکہ کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا. تو بہت سارے کنٹریز ایران سے تیل. پلیز لسن, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کا کیا ہوتا. وہ پھر تیل بہت سارے کنٹریز ان سے نہیں خریدتے. جو لوگ ان سے تیل خریدتے ہیں پیسے اس کو نہیں دیتے. اس کہتے ہیں اس کے مقابلے سے ہمارے ملک سے تم مال لے کے جاؤ. انڈیا کہ یہاں سے گندم لے کے جاؤ, چاول لے کے جاؤ, ٹھیک ہے نا. پیسے ایران کو نہیں ملیں گے. سمجھ میں آ رہی نا. اور تیل خریدیں گے بہت نیچے قیمت میں, اور اس کی وجہ سے آپ کی تیل کی پیداوار بھی جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں, انشورنس کمپنیز, وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. تو آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل نیچے آ جاتی ہے. جب ایران کی جو شاہ کے زمانے میں 6 ملین بیرل اے ڈے تھا, ایران کی جو پیک پروڈکشن ہے 6-7 ملین بیرل اے ڈے ہے, وہ جب کم ہو کے 5 لاکھ بیرل بن جاتا ہے یا 1 ملین بن جاتا ہے, یعنی مڈل ایسٹ کے آئل پروڈکشن میں سے ایک بہت بڑا حصہ نکل جاتا ہے. فائدہ کس کو پہنچتا ہے پتہ ہے؟ سعودی عرب کو. کیونکہ سعودی عرب تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس وقت. ایران مجبور ہوتا ہے کہ اپنے تیل کو آدھے قیمت پر, وہ بھی پیسے کے مقابلے میں نہیں, گندم چاول کے مقابلے میں بیچ دے. پیسے نہیں ملتے. سعودی عرب اگر ایران پہ جب بھی سیکشن لگتا ہے, اگر تیل کی قیمت $60 ہے تو فوراً $80 بن جاتا ہے, $100 بن جاتا ہے, 120, تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ فائدہ شیعہ دشمنوں کو پہنچتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خامنئی صاحب کی بہت بڑی دانا, جب ایران پہ سینکشنز لگتے تھے, اللہ جانتا ہے خامنئی صاحب کے میں نے تقاریر سنے, لوگوں کو یاد ہے, آپ کو نہیں معلوم. یہ ہمیشہ کی تقریر کرتا تھا, اوے سینکشن کا کیا ہوگا, ہمارا قوم جو تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سینکشن ہمارے لیے نعمت ہے, یہ کہتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب خود منتیں کرتا کہ سینکشنز اپنی اٹھاؤ. ایران کے ہر لحاظ سے اکانومی بالکل, یعنی یہ ایک شخص کی نادانی, کہ اپنی نادانی کی وجہ سے کہ ایک جاہل آدمی کو ان لوگوں نے نائب امام بنایا ملک کے, اور پوری شیعہ قوم کی قیادت اس کے حوالے کر دی ہے. اور شیعہ خوش ہیں. بھائی شیعہ کس بات پہ خوش ہیں؟ کہ سینکشنز کے باوجود یہ ملک کو چلا رہا ہے. اور بھائی سینکشن سعودی عرب پہ لگنی چاہیے, نہ کہ ایران پر. ایران کی کمر ٹوٹ گئی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال میں. دیکھیے اب پھر مجھے بتائیے کہ امریکہ کا پھر کیا انٹرسٹ تھا ویتنام کے اندر یا نارتھ کوریا کے اندر؟ اس کا کیا تعلق ہے؟
اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ نارتھ کوریا میں کیونکہ کمیونزم اور کولڈ وار کا زمانہ تھا کمیونزم کے خلاف، اور ویتنام بھی کمیونزم سوویت یونین کے اسپریڈ کو، اس کے کمیونزم کو روکنے کے لیے وہاں پہ وار تھا نا. بٹ آئی بلیو ان دس کہ اگر اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ سر اگر امریکہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسی طرح جو چھوٹے کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنا وہ پاور کو مسلط کرنے کے لیے اپنے ہیجمنی، امریکہ کی ہیجمنی قائم ہے. You can't do anything about it. نہیں بالکل You can't do, Iran can't do anything about it because US، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا فریضہ ہے کہ امریکہ کے ہیجمنی کو ختم کرے، یہ آپ کی غلط فہمی. نہ اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے اور نہ اللہ نے آپ سے یہ مانگا ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے مگر آپ اور امریکہ اور یہ ایران کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ہیجمنی یعنی امریکہ کی طاقت کو دنیا میں کم کر دے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ خود تباہ ہو جائے. ایران کی یہ رسپانسبلٹی ہے نہیں اور آج تک اس نے اس طرح کوئی ایکشن لیا بھی نہیں ہے. بتایا کہ بلکہ so what's going on then؟ نہیں ابھی نیتن یاہو جب گیا تھا اور کانگریس نے اس نے بولا کہ ایران wants to export its ideology in the whole world. That was totally wrong. آج تک مجھے نہیں بالکل صحیح کہہ رہا وہ بالکل اس کے کہ ایران دیکھیں، ایران آپ کو نہیں پتا نا کہ ایران مختلف ملکوں میں وہاں پہ ملیشیاز کو سپورٹ کرتا ہے. مثلا یمن میں حوثیز ہیں، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ایران ہے. حماس ہے یا مثلا حزب اللہ ہے یا جو ملیشیاز عراق میں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس میں تو شک نہیں ہے، تو ایران کر رہا ہے. حماس کی دیکھیے، حماس کی جس طرح حماس کا بالکل ایک آئیڈیا تبدیل ہوا ہے، بالکل وہ تکفیری تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب سے ایران نے ایٹ لیسٹ حق کا ساتھ دیا ہے تو آپ کو حق کیا حق وہ کون سا حق ہے کہ ایران نے ساتھ دیا ہے؟ آپ یو آر ویری کنفیوز. یہ ہے کہ حق کو کیا ہے؟ فلسطینیوں کو نہیں مارنا چاہیے اسرائیل کو نا. نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. حماس نے غلطی کی کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو اس طرح کام کیا، مگر جس طریقے سے حماس نے غلطی نہیں کہ خامنئی نے کی ہے. وہ 7 اکتوبر کا حملہ خامنئی کی جانب سے تھا، سپاہی پاسداران کی جانب سے تھا. ہانیہ اس کے بعد فوراً گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، اور ایون حسن نصراللہ نے بھی کہا تھا کہ that you didn't bring this thing into our notice. مطلب کہ اب یہ بات ساری آپ کو بھی دیکھیں نا، آپ کو بھی نیوز سے پتا چلا نا. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ کہ مطلب کہ ایران نے یہ سارا کروایا تھا؟ یو کانٹ. حماس کے پیچھے اتنا بڑا حملہ حماس بغیر ایران کے اجازت کے کر ہی نہیں سکتا. حماس اتنا بغیر حملہ ایران کے کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں کر سکتا. یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا. وہ تو کہہ دے گا. پہلے دن تو یہ نہیں کہا نا، پہلے دن تو خامنئی صاحب خوش ہو گئے تھے نا. وہ تو 3-4 دن کے بعد جب رسپانس ویسٹ کی جانب سے جو رسپانس آیا، وہ پلیز اس طرح نہیں ہوتا بھائی صاحب. انوار بھائی، میں آپ کو ایک مہذب شخص سمجھ رہا تھا. You keep interrupting me. Please don't interrupt me. Just at least don't interrupt me when I'm talking, okay? جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے انٹرپٹ نہ کیا کریں. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے اپنے سے کیا ہے، تو یہ دیکھیں، اور ایران نے کہا کہ انہوں نے ہم سے اجازت نہیں لی ہے. دیکھیں، پہلے دن جب حماس نے حملہ کیا تھا، اس کے فوراً بعد خامنئی صاحب نے جو تقریر کی تھی، اس سے بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے. پھر تیسرے چوتھے دن جب انہوں نے رسپانس ویسٹ کی جانب سے دیکھا، کنڈمنیشن اور مذمت، بہت سارے ملکوں نے جب شدید مذمت کی، تو اس کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ انہوں نے ہم سے کوآرڈینیٹ نہیں کیا ہے، حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں تو یہ تو بعد میں ہوا ہے، اور یہ کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا، ایران کے اس ڈینائل کو، ایران کے اس انکار کو. حقیقت یہ ہے کہ حماس ایران کا ایک کلائنٹ ملیشیا ہے. وہ اس سے جو وہ ایران کے اجازت کے بغیر، ایران کے پروگرام کے بغیر وہ اس طرح کا ملٹری کارروائی نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے حق کا ساتھ دیا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا کاز یہ حق کا کاز ہے. فلسطین کا کاز شیعہ کاز نہیں ہے. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می، لسن. حق کا یہ ہے کہ خامنئی صاحب ایران کو ترقی دینے کی، ایران ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1 بن جائے، ایران کے آئل پروڈکشن دنیا میں نمبر 1 بن جائے، ایران کے نوجوان ملک چھوڑ کر امریکہ میں، ایران کے تعلیم یافتہ طبقے امریکہ میں جا کر یا یورپ نہ جائیں، ایران میں بیٹھ کر ملک کی خدمت کریں. حق کا کاز وہ ہوگا کہ وہ ایران کو آگے بڑھائیں اور پھر تشیع شیعہ قوم کی خدمت کریں، کہ پاکستان کے جو شیعہ قوم کے قائد کی حیثیت سے، کہ جو شیعہ پاکستان میں رہتے ہیں، جو شیعہ افغانستان میں رہتے ہیں، جو شیعہ عراق میں رہتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز بہترین یونیورسٹیز ہوں، ان کے پاس بہترین بینکس ہوں جو ان کو، ہمارے نوجوانوں کو قرضے دیں. ہمارے نوجوان بہترین ان کو جو اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو قرضے ملے تاکہ بہترین کاروبار کریں. یہ اپنے ملک میں پرسیکیوٹ نہ ہو. اگر خامنئی صاحب ایک عاقل شخص ہوتے تو اس کو اپنا کاز بناتے. یہ بیوقوف یا احمق ہے.
اور آپ لوگ بھی سادہ ہیں, کہتے ہیں یہ اس نے حق کا ساتھ دیا, اس نے باطل کا ساتھ دیا. یہ فلسطین کا کاز ہمارا کاز نہیں ہے. ہم ایران نے فلسطین میں مداخلت کر کے سب عربوں کو اسرائیل کا دوست بنایا. اس نے فلسطین کاز کو بہت نقصان پہنچایا خامنئی نے. ایران اگر فلسطین کو نہ چھیڑے, خود بہترین اس کے لیے کیا ہے, خود مصر, خود ترکی, سعودی عرب, یہ بہترین سورسز آف سپورٹ ہیں فلسطینیوں کے لیے. ایران کی ضرورت نہیں ہے. ایران کو چاہیے کہ اپنے ریسورسز, اپنا پورا توجہ اپنی قوم اور شیعہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کرے. ایران وہ نہیں کر رہا. ایران نے شیعہ قوم کو, ورلڈ شیعہ کو, شیعہ دنیا تشیع کو, عالمی شیعہ کو اور ایرانی قوم کو فلسطین پہ قربان کر دیا, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے لیے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اور فلسطینی کبھی تھینک یو نہیں کہیں گے. ابھی دیکھیں آپ کے پاکستان میں جماعت عمریہ شیعوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے فلسطین کا ساتھ دیا. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ الٹا کہتے ہیں کہ آپ نے اسماعیل ہانیہ کو آپ نے قتل کیا ایران بلا کر. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں سر, بالکل ایسے کہہ رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک قائد جو 40 سال سے اپنے قوم کو تباہ کر رہا ہے, ایک قائد جو 40 سال سے اپنے ملک کو تباہ کر, معیشت تباہ کر دی, فوج تباہ کر دی, سب کو الحاظ سے تباہ کر دی ہے, اور اس ملک کے دشمن اور شیعوں کے دشمن کی ترقی ہو رہی ہے دنیا میں. اس قائد کو آپ اپنا خیرخواہ نہ سمجھیں. وہ ایک احمق انسان ہے, ایک ڈکٹیٹر ہے, ایک بیوقوف انسان ہے. یہ سمجھ لیں. Can I speak now? یہ بتائیے براک اوباما کے زمانے میں, ٹھیک ہے, جب یہ نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو کیا اس پہ حسن روحانی کی وہ نیگوسیشنز کامیاب نہیں تھی, اور وہ اپنے وہاں پہ اکاؤنٹس جو فریز ہوئے تھے اس سے وہ ڈالر, میں آپ کو بتاؤں آپ کو, اس وقت بھی تو آیت اللہ خامنئی ہی تھا نا ان کا امام. میں آپ کو بتاؤں شاہ کے زمانے میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا. جو ہے نا امریکہ اس کو پنپتے ہوئے پھولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا سر, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کو چیلنج آف کورس. دیکھیں آپ اگر آپ ایک ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور اس کے ایمبیسی پہ حملہ کرتے ہیں, اس کو یرغمال بناتے ہیں, اس کے فوجیوں کو دنیا میں ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کو قتل کرتے ہیں, تو وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے, تو what do you expect کہ آپ کو توقع کیا ہے امریکہ آپ کو انعام دے دے؟ امریکہ میں دیکھیں, اگر میں حکومت پاکستان کو یہاں پہ گالی دے دوں, اب فوج پاکستان کو گالی دوں, مخالفت کروں, تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ فوج پاکستان مجھے انعام دے گا, میرے سے دوستی کرے گی, حکومت پاکستان مجھے انعام دے گا, یا مجھ سے دشمنی کرے گی؟ آپ بھی اپنے ملک میں بیٹھے نا, آپ حکومت پاکستان ہے, ہندوستان کو سارا دن گالی دے دے, اس کے فوجیوں کو قتل کرا دے, ہندوستان کیا دوستی کرے گی آپ سے, یا اس کے دشمنی میں شدت آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہہ دیں کہ امریکہ ایران کو نہیں مانتا, تو یہ بالکل واضح بات ہے. لیکن یہ دشمنی کس نے شروع کی ہے؟ یہ دشمنی امریکہ نے شروع نہیں کی ہے, ایران نے خود شروع کی. امریکہ, اگر آپ 1970 خمینی صاحب کا انقلاب امریکن اپروول سے کامیاب ہوا ہے. خمینی صاحب, ایران عراق جنگ میں امریکہ نے ایران کو اسلحہ دی ہے, اسرائیل نے ایران کو اسلحہ دیا. آپ کو نہیں معلوم؟ وہ جو کونٹرا افیئر ہے وہ بہت مشہور ہے کہ یہ خمینی صاحب اسرائیل سے اسلحہ لے رہے تھے. اچھا, الگ عرض یہ ہے میرے بھائی, میرے عزیز, کہ ہمارا جو ایران سے جو مخالفت ہے 2 لیولز پر ہے. ایک لیول ہے آئیڈیالوجیکل تھیولوجیکل لیول پر, مذہبی لحاظ سے, کہ ان کا ولایت فقیہ باطل ہے, حکومت اسلامی باطل ہے, انقلاب اسلامی, یہ سب باتیں باطل ہیں, ٹھیک ہے نا. الگ بات ہے. اس کے علاوہ پالیسیز کے لحاظ سے انہوں نے شیعہ قوم کے مفادات کو, شیعہ قوم کی لیڈر کی حیثیت سے شیعہ قوم کے مفادات کو انہوں نے اپنا مقصود نہیں بنایا, اپنا ہدف نہیں بنایا. اور ایران جو تشیع کا مرکز ہے, شیعہ ملک کا وہاں پہ گڑھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایران آباد ہو, ایران ایک باعزت قوم, ایک باطاقت قوم, دنیا میں بہترین فائنانس ایران کا ہو, بہترین وہاں پہ ٹیکنالوجی, یونیورسٹیز, ایجوکیشن سب میں نمبر 1 ہو. اس کو بھی ان لوگوں نے زیرو بنا دیا, ہر لحاظ سے مولویوں نے زیرو بنا دیا. نہ شیعوں کی خدمت کی ہے, نہ اپنے ملک کی خدمت کی, دونوں کو قربان کر دی. کس کے لیے؟ دشمن کے لیے. اللہ جانتا ہے. فلسطینی are not our friends. فلسطینی ہمارے ہمدرد نہیں ہیں کہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے, اور ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا رہے. ہر لحاظ سے ایران کی پالیسیز ہر لحاظ سے مصیبت ہے تشیع کے لیے.
اور I شیعہ agree قوم with کے you لیے as far as the Palestinian point of view which you described. میں بالکل سے agree کرتا ہوں مگر سر نہیں کرتے نا اگر اگری کوئی تو ہے آپ نہیں مسلمان کرتے، آپ کرتے ہیں نہیں میں ایران یہ تو agree بڑی حق کا ساتھ دیا جی، یہ تو نہیں حق انہوں کا نے بڑا ساتھ حق کے بعد یہ ہے غیرت کہ کا وہ کام دیا. اسرائیل کو مارنا نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطین کوئی حق کی سائڈ پہ ہے مگر یہ جو کلنگ ہو رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ ان کا ساتھ دے رہا ہے. دوسرا مجھے کہاں پہ ساتھ دے رہا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، آپ غلط بیانی ہے کہ ابھی ایران حزب اللہ نے فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے. ایران خاموش تماشائی ہے، نہیں یہ ابھی حزب فلسطینیوں اللہ کو قتل کیا کر رہے ہیں، ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران ساتھ دے رہا ہے، ایران کچھ نہیں کر. یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ ہے کہ امریکہ کے یہاں سے پیسے جاتے ہیں، خیرات جاتے ہیں، یہاں کے ہسپتالوں سے دوائیاں جاتی ہیں فلسطین کو، غزہ کو. ایران سے کیا جاتا ہے؟ یہ تو ویسٹ ہے، ویسٹ ہے کہ پیسے دے رہا ہے فلسطینیوں کو. ایران ان کو اسلحہ سارا دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے بھائی. اس کو کیسے دفاع ہو رہا ہے بھائی؟ کیسے دفاع ہو رہا ہے فلسطینیوں کی؟ وہ ایران کے جو اسلحہ آ رہا ہے نا، ایران سے جو اسلحہ آ رہا ہے وہ فلسطین کا دفاع کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ غزہ کا دفاع کیسے ہو رہا ہے؟ لعنت ہو ایسی دفاع پر، لعنت ہو ایسے اسلحے پر. فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، وہاں پہ 50-60 ہزار لوگ مرے ہیں، کہتے ہیں ایران سے اسلحہ، ایران دفاع کر رہا ہے. اور بھائی آپ کتنے سادے آدمی ہیں، ایران نے فلسطین کو بھی خراب کرا دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کر رہے ہیں سر، باقی مسلم ممالک تو نہیں کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، نہیں کر سکتا. ایران بہت کمزور ملک بن چکا ہے، ایران بہت کمزور ہو چکا ہے. ایران دیکھو اسماعیل ہنیہ کو تہران کے اندر فلسطین اسرائیل نے کیسے قتل کیا. چلے اگر حق نہیں آپ کہتے تو مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہے نا. بے شک کمزور ہے ایران لیکن مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہے نا، اس سے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں دنیا میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا. دیکھیں حکومت پاکستان کو آپ دیکھیں، حکومت پاکستان اس کے جو سیاست چلانے والے لوگ ہیں یہ بیوقوف نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے آپ کے جو جرنیل ہیں نا، یہ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں. اکثر پاکستانی فوج کے جو جرنیل ہیں وہ ویسٹ میں پڑھتے ہیں یا انگلینڈ میں پڑھ کے آتے ہیں، ان کے کورسز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا اپنا قوم جو سب سے زیادہ مظلوم ہے، جب شیعہ دنیا میں سب سے زیادہ، آپ مجھے بات سنیں، آپ سن لیں بھائی. جب شیعہ قوم سب سے زیادہ مظلوم ہے، ہر جگہ آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، ہر جگہ افغانستان میں آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، کشمیر میں آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، عراق میں آپ پرسیکیوٹ، کویت میں، سعودی عرب میں بہت پرسیکیوشن ہے شیعہ کی جو مظلومیت ہے سعودی عرب میں قابل بیان نہیں. وہاں پہ پریس بھی نہیں ہے کہ آپ کو رپورٹ آ جائے نا. ہر جگہ آپ کی پرسیکیوشن ہے، اور آپ ان سب کو چھوڑ کر اپنے دشمن نواسب، فلسطینی نواسب کہ ہم ان کے مظلوم کی حمایت، یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک میں آپ پہ ہنسوں یا اپنے قوم کی مظلومیت پہ ہنسوں، میں کیا کہ یہ اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہے؟ شرمندہ تو ہے نا، کون اندر سے شرمندہ ہے؟ اندر سے شرمندہ تو ہے نا موسٹلی. اس کا کیا فائدہ ہم پر؟ او بھائی میں جہاں جاب کرتا ہوں انوار الحق بھائی، ایک منٹ، انوار الحسن بھائی انوار الحسن بھائی، دیکھیں میں نہیں کہتا کہ ہم مظلوم کا ساتھ نہ دیں، لیکن فرسٹ ہم خود پہلے دیکھیں، ہم اپنی قوم کو فلسطینیوں کے قربان کرنا یہ ہمارے سب سے غداری ہے. ابھی حکومت پاکستان فلسطین کے لیے کیوں یہاں سے اسلحہ نہیں بیچتا؟ بہت اچھا کر رہا ہے، نہیں کر رہا. اگر پاکستان فلسطینیوں کے اسلحہ بیچ دے تو پاکستان ختم ہو جائے گا. پاکستان پہ ایسے کام کریں گے کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یا مثلا چائنا ہے، چائنا میں مثلا وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، کشمیر پہ کاشغر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر حکومت پاکستان وہاں پہ اسلحہ بیچ دے، چائنا کیا کرے گا؟ پاکستان کو تباہ کر دے گا. بھائی دیکھیں پہلے آپ اپنے قوم کی سوچیں، اپنی قوم کو اوپر لائیں، اسٹرانگ لائیں، پھر خیرات دوسروں کو دیتے ہیں نا. جب اپنی قوم کے آپ نے اپنے قوم کو تباہ کر دیا بھائی، ایران کی نہ اپنی اکانومی ہے، نہ انڈسٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو دیکھیں، ابھی اسماعیل ہنیہ کو قتل ہوا ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ آپ کو ایران کا نہیں پتا. بہت سارے اخبار ہمارے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ہم فارسی میڈیا کو فالو کرتے ہیں کبھی کبھی. ابھی اسماعیل ہنیہ کو جب مارا تو خامنئی صاحب نے کیا تقریر کی تھی کہ ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے نا. یہی کہا تھا نا. امریکہ نے کہا کہ اگر تم بدلہ لے گو یہ ہمارے 2 بیر ہیں یہاں پر. اسرائیل نے بھی کہا تھا، امریکہ نے کہا تھا پچھلی دفعہ جب آپ نے اسرائیل پہ 4-5 میزائل لگائے تھے تو ہم نے اسرائیل کو روکا تھا کہ آپ ایران کے خلاف جوابی کارروائی نہ کریں، اور اسرائیل نے جوابی کارروائی، لیکن اس دفعہ ہم نہیں روکیں گے. اور اسرائیل نے امریکہ نے دیکھیں، یہ کویتی ایک نیوز پیپر ہے، اس میں یہ پوری رپورٹ آئی تھی کہ یہ امریکہ سے جہاز گیا تھا، ایرانی ایئرپورٹ پہ اترا ہے، وہاں پہ ایرانی ایئرپورٹ میں، تہران ایئرپورٹ پہ وہاں پہ ملاقات ہوئی ان کی، امریکہ کی جانب سے، صدر بائیڈن کی جانب سے، یہاں پہ پینٹاگون وغیرہ سے لوگ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کے جتنے انفراسٹرکچر ہیں ہم آپ کو اڑا دیں گے ان کو.
آپ کے جو بجلی کے پیداوار کی جگہ تیلوں کی ریفائنریز ہیں، آپ کے انڈسٹری بیس ہے، سب تباہ ہو جائے گا. امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر تباہ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ کر سکتے ان کے آپس میں خامنئی صاحب کا اور یہ جو نیا صدر ان کا اپنا میٹنگ ہوا. ان کا کیا ہوا پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کام پر ہم بدلہ نہیں لیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ہیں. اگر اسرائیل ہمارے 2 آئل ریفائنریز کو اڑا دیتا ہے، یا اسرائیل ہمارے 2، کیونکہ ایران کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں، اسرائیل وہ کلم کلا آ جاتا ہے بھائی، ایران کے اندر جو بھی اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ہمارے جو بجلی کے پیداوار کے جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں 2-3 کو اڑا دے، پورا ایران تاریک ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں اس کے ریبلڈ کرنے کے لیے. ایران بینکرپٹ ہے، خزانے میں پیسے بھی نہیں کہ اس کو دوبارہ ریبلڈ کرنا. تو وہ بھائی چپ سے رہے، وہ انتقام ختم ہو گیا بھائی، انتقام کی بات بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ چلیں ابھی دیکھتے ہیں سر، کیونکہ ابھی اربعین ختم ہوا ہے، اب لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. لیکن میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ایران کو کوئی اپنے جو ہے اس طرح کی یہ ملٹری جو ہے نا وہ ایکسپیڈیشن لانچ نہیں کرنی چاہیے. دیکھو کسی اور طریقے سے میں تم آپ کو بدلہ لینا چاہیے. اور سر میں آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایاکم الخارجون منا فانہم لیسوا علی شیء ولا الی شیء. جو لوگ تشیع کے نام پہ انقلاب کرتے ہیں ان سے بالکل ان کی تم پرواہ نہیں کرنا. بہت حقیر لوگ ہیں یہ، نہ ان کی حقیقت ہے اور نہ ان کا کوئی سر انجام اچھا ہوگا. نہ ان کے پاس کوئی حقیقت ہے اور نہ ان کا سر انجام اچھا ہوگا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے ہاں تم حدیث سے ڈس ایگری کرو جی. نہیں میں حدیث سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا. وہ اپنے ملک کے اندر انقلاب لے کر آئے، اور اسلامک انقلاب اس لیے لے کر آئے کیونکہ ان کے ملک کے اندر بے حیائی بہت بڑھ چکی تھی اس چاہ کے اندر. ٹھیک ہے، اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے اندر وہ پتہ ہے وہ بے حیائی کی وجہ سے انقلاب نہیں آئی ہے. وہ بے حیائی کی وجہ سے انقلاب نہیں آئی ہے. پتہ ہے آپ کو خمینی صاحب نے اس لیے انقلاب نہیں کیا کہ یہاں پہ بے حجابی ہے. نہیں بالکل فیکٹر نہیں تھا. دیکھو بہت سارے انقلاب سے پہلے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ ہم یہاں پر جو علماء کہتے تھے کہ مثلا ہم یہاں پہ شاہ کو کنونس کریں گے کہ یہاں پر مثلا بے حیائی ختم ہو، حجاب آ جائے وغیرہ وغیرہ. سب سے بڑا مخالف اس کا کون تھا؟ خمینی صاحب خود. ایران میں انقلاب سے پہلے ریفارمز کے بڑے امکان تھے کہ ایران ریفارم ہو جائے. مثلا جو چیزیں یہ علماء مطالبہ کرتے ہیں وہ سب وہ شاہ اگری بھی کر لیتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مخالف کون تھا؟ خود خمینی صاحب تھے. وہ کہتے تھے ریفارمز یہ انقلاب کا راستہ روکنے کا ایک بہانہ ہے، ہم انقلاب چاہتے ہیں. وہ کبھی ان کی وجہ یہ نہیں آئی ہے عوام کو بیوقوف بنانے کی باتیں. انقلاب کی اصل وجہ کیا ہے؟ خمینی صاحب کی شہوت ہے. خمینی صاحب کی شہوت طاقت قدرت کے لیے. آپ اس حدیث کا کیا کریں گے کہ اگر ظالم کو اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکتے ہو تو دل میں برا جانو. میں نے نہیں دیکھا، میں نے ایسے کوئی نہیں دیکھا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. میں نے کوئی ایسی حدیث منکر کو وہ امر بالمعروف نہیں ہے، منکر ہے. ظالم کو نہیں، کہ ہر ظالم کو روکنا واجب نہیں ہے. ہر ظالم سب سے آپ نے پہلی دفعہ. چلو تھینک یو سر. اللہ آپ کو، سید انوار بھائی، سید اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو. میرے بھائیو، جیسے میں نے عرض کیا کہ شیعہ قوم ایک بہت ہی مظلوم قوم ہے، پوری دنیا میں مظلوم ہے، ہر جگہ مظلوم ہے. ہمارا کاز اسرائیل فلسطینی کاز ہمارا کاز نہیں ہے، اور ہم تشیع کو فلسطین پہ قربان کرنا یہ ایک نہایت حماقت ہے. اور اگر کوئی شخص ہمارا لیڈر ہونے کا ادعا کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہماری خدمت کرے، ہماری قوم کی بلائی کے لیے کام کرے، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کرے. ہمارے شیعوں کے پاس کیوں یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے پاس ایسے اسکالرشپس نہیں ہیں کہ شیعہ نوجوان دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں جا کے وہاں پہ ان کو داخلہ ملے؟ کیوں نہیں ہے؟ شیعوں کے پاس تیل نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا تیل کا پیداوار شیعوں کے علاقوں میں، یہ آئل ٹرائنگل جو ہے نا، جہاں ٹرائنگل پیداوار، ایران تو ایران ہے، عراق ہے، پھر اور سعودی عرب کے جن علاقوں میں تیل پیدا ہوتی ہے وہ سب کے سب شیعہ علاقے ہیں، سب کے سب شیعہ علاقے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہمارے پاس؟ بلکہ آپ کو مختلف ملکوں میں ایران کی پالیسی کی وجہ سے آپ کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر ایران ہمارے رائٹس کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے، ہماری بہتری کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا تو ہمیں لوگ پرسیکیوٹ کرتے تو کوئی بات تھی نا، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے. وہ تو ہے نہیں. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران تشیع کے فکر میں ہے نہیں، شیعوں کے فکر، اپنے ملک کے فکر میں بھی نہیں ہے کہ خامنئی صاحب نے اب ایران میں بڑی ترقی کرائی ہے.
کچھ بھی نہیں کرائی ایران کو, بینکرپٹ کرا دیا بھائی, بینکرپٹ کرا دی, سینکشنز پہ سینکشنز لگوا دیا. کس لیے؟ فائدہ کیا ہے آخر, کس کام کے لیے؟ what's the outcome, what's the result? nothing. سمجھ آپ ہم فرض کرتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو گیا بھائی, فرض کرتے ہیں کہ فلسطین آزاد, اسرائیل تباہ ہو گیا, فلسطین آزاد ہو گیا. so what؟ کتنے شیعہ وہاں پہ رہتے ہیں, اس میں شیعوں کو کون سے کریٹیکل انٹرسٹ ہے؟ جیسے مثلا اردن ایک ملک ہے جماعت عمریہ کی, ایک اور ملک بن گیا دنیا میں اردن کی طرح, اس کا نام ہے فلسطین, جماعت عمریہ کی, ٹھیک ہے نا, وہ بن گیا. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے اس کا کوئی؟ ٹھیک ہے, اسرائیل اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اصل دشمن پہچان لو تم, ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ امریکہ نہیں ہے, ویسٹ نہیں ہے, امریکہ ویسٹ نہیں, ہمارا اصل دشمن تکفیری جماعت ہے. یہ لوگ ہیں جو آپ کے اصلی دشمن ہیں, اور اس کو انہی کی خدمت کے لیے, سبحان اللہ, انہی کی خدمت کے لیے, انہی کے دفاع کے لیے شیعہ قوم کو تباہ کر دیا خامنئی صاحب نے. ہمارے اپنی دشمنوں کا اصل دشمن کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ خامنئی دے رہا ہے, ہم نہیں دے رہے.